बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हय्या अल फलाह में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुल रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर आप हमें कॉल्स करके अपने मसाइल से हमें आगाह करते हैं और हम आपके जितने भी सवालात होते हैं, आपकी जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, जितने भी आपके मसाइल होते हैं, हम उन सब का कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर आपको जवाब देते हैं। इसके अलावा जो आपके ख़ुतूत के ज़रिए या मैसेजेस के ज़रिए हमें पैगाम मौसूल होते हैं, हम उनका भी जवाब देते हैं। आपके पैगामात को भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आज नाज़रीन जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं आपकी रहनुमाई करने के लिए, आपके सवालात के जवाब देने के लिए नहायत मुमताज़ आलिम दीन हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर मोहम्मद ज़ीशान अहमद हसन साहिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। मुफ्ती साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। नाज़रीन मुफ्ती साहब मौजूद हैं, ये हमारी हर हवाले से रहनुमाई फरमाएंगे, आपको वज़ाइफ भी बताएंगे, शरई हवाले से भी अगर कोई आपने बात पूछनी हुई तो उस हवाले से भी आपकी रहनुमाई फरमाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। बड़ी ही खूबसूरत आप गुफ्तगू फरमाते हैं। मुफ्ती साहब आप ही से मैं आगाज़ करूँगा और चूँकि माह सफ़र शुरू हो चुका है, हमने कल भी इस हवाले से गुफ्तगू की थी, लेकिन आप हमें बताइए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सफ़र के हवाले से अवाम में राइश हो चुकी हैं कि लोग सफ़र को मनहूस भी समझते हैं। इसके अलावा बहुत से तवहुमात सफ़र के हवाले से अपने जहन में बिठाए हुए हैं, तो आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से कि सफ़र कैसा महीना है और इस के बारे में जो लोगों के नज़रियात हैं वो क्या दुरुस्त हैं या नहीं? शाह साहब, बात ये है कि दिन सारे अल्लाह ताला के ही हैं। अल्लाह ताला ने ही वक्त को तख्लीक फरमाया है, सारे दिन अल्लाह ताला की तरफ से हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें ये बताया कि बाज़ दिनों को अल्लाह ताला ने फजीलत बख्शी है। बाज़ रातें ऐसी रातें हैं तो रात ही, लेकिन उस रात को 1000 महीनों से भी बेहतर कहा गया। तो बाज़ अय्याम में ख़ास फजीलत रखी, तो ये अय्याम में फजीलत तो रखी है, बाज़ चीज़ों से बेहतर तो हैं। इसी के साथ साथ ही अवाम में एक तवहमात का सिलसिला भी मौजूद है, और तवहमात का सिलसिला कोई आज से नहीं है, बल्कि अगर आप फ़लसफ़ा यूनान को पढ़ें तो सबसे पहले जब इंसान ने अक़ल से, ज़हन से सोचना शुरू किया तो उसके साथ ही उसके ऊपर तवहमात का सिलसिला उसके साथ ही शुरू हो गया, उसी सिलसिले ने जन्म लिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत और उससे पहले भी, बेअसत से पहले भी लोगों में सफ़र के महीने के मुतालिक बदशगुनी मौजूद थी कि इस सफ़र के महीने में कोई ख़ास बलाएँ नाज़िल होती हैं, इस सफ़र के महीने में मुश्किलात होती हैं, तंगियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला के दीन का प्रचार किया तो दीन इस्लाम का ये ख़ासा है कि दीन इस्लाम सिर्फ़ मज़हब तक महदूद नहीं है, सिर्फ़ ये बंदे को नमाज रोज़ा नहीं सिखाता, सिर्फ़ ये इबादत का हुनर नहीं सिखाता, सिर्फ़ ये इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ इंसान का अल्लाह ताला से ताल्लुक़ ही नहीं बनाता, बल्कि इंसान की जुमला मुआशी, मुआशरती, उसकी समाजी ज़रूरियात के तकाज़े, हर मामले में मुआशियात हो और इकनॉमिक्स हो, सियासियात हो, समाजियात हो, जिस हवाले से भी इखलाकियात हो, दीन इस्लाम एक मुकम्मल पैकेज है और दीन इस्लाम हर शोबा में रहनुमाई करता है। तो दीन इस्लाम ने इस सिलसिले में भी हमारी रहनुमाई फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला सफ़रा, ये सफ़र कोई चीज़ नहीं है। यानी सफ़र से मंसूब जितनी भी बातें लोगों ने घड़ी हुई हैं, जितने भी तवहमात सफ़र के सिलसिले में लोगों ने इस महीने से मंसूब किए हुए हैं, वो उनकी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, इसको अगर हम लॉजिकली देखें या हदीस मुबारका और कुरान मजीद से हट कर भी देखें
تو دیکھیں یہ بدشگونی اور خوش قسمتی اور جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں بیڈ لک، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، وہ ایک بندے کے لیے بڑی خوش قسمتی کا باعث ہوتا ہے اور وہی واقعہ دوسرے بندے کے لیے بڑی بدقسمتی کا باعث ہوتا ہے. اگر آپ فٹ بال کی مثال لے لیں، گیم کی مثال لے لیں، تو کسی کھلاڑی نے، ایک ٹیم نے ایک ایسی جگہ سے ہٹ ماری جہاں سے گول ہونا ممکن نہیں اور وہ ممکن ہو گیا اور وہ گول ہو گیا، تو اب وہ ٹیم بہت ہی خوش ہوگی. وہ کہیں گے آج بڑا لکی ڈے تھا، آج بڑا خوش قسمتی کا دن تھا کہ آج تو اس طرح بھی گول ہو گیا جس طرح تو کہ گول ہونا ممکن ہی نہیں تھا. تو وہ کہیں گے کہ آج کا دن بڑا لکی ڈے تھا. ایٹ اے سیم ٹائم جو ٹیم ہاری ہے وہ کہیں گے کہ what was the bad luck today، مطلب آج کیا برا دن تھا، آج تو بہت ہی برا دن تھا. واقعہ ایک ہی ہے، گول ایک ہی ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو خوش قسمتی کا نام دے رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو بد قسمتی کے نام دے رہے ہیں. اسی طرح یہ اصل میں اتفاق ہوتے ہیں کہ انسان اپنے ذہن میں جس چیز کو زیادہ کھوجنا شروع کر دے نا، وہ اس چیز کو زیادہ نظر آتا ہے. میں اس کو آپ کو ایک مثال دوں. میرا ایک دوست ہے، انہوں نے ایک دفعہ ایک گاڑی لی کہ جی میں نے وہ شراٹ کار لینی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ شراٹ کار تو چلتی نہیں ہے. اب رستے میں نکلا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جی اوئے آج ادھر بھی مجھے نظر آئی ہے، ادھر بھی مجھے نظر آئی ہے، ادھر بھی مجھے نظر آئی ہے. اب وہ اس کو پورے شہر میں اس دن 8-7 کاریں نظر آئی ہیں اور وہ کہتا ہے یار میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، شراٹ تو بہت چلتی ہے. چلتی اتنی ہے جتنی چلتی ہے، لیکن آج اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں اس کار کو دیکھوں تو اس نے دیکھا کہ یار یہ کار تو بہت چلتی ہے. تو یہی بات ہوتی ہے انسان کے وہم کی. جب وہ سوچ لیتا نا کہ وہ یار سفر ہے، اس میں یہ نقصان یہ نقصان، وہ اب تھوڑا سا جوتا بھی الٹا پڑا جائے، وہ گھر سے نکلے آگے کالی بلی بھی نظر آ جائے تو وہ اس کو بھی سمجھتا ہے. ویسے یہ تو توہمات ہیں، لیکن ماہ سفر کے لیے کوئی خاص وظیفہ ہو پڑھنے کے لیے کہ ان دنوں میں کوئی خاص کوئی ورد وظائف ہم کریں جس کی وجہ سے، کیونکہ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی احادیث میں آیا ہے کہ آپ کثرت سے عبادات کریں، تو اس مہینے میں بھی کوئی ایسی کوئی چیز حدیث سے ثابت ہے یا قرآن سے کوئی ثابت ہے کوئی چیز؟ بالکل جی، ماہ سفر میں چونکہ ایک توہمات کا ایک سلسلہ ہے، اس حوالے سے بھی بطور خاص اب توہمات اور وہم اور یہ وسوسے چونکہ شیطان کی طرف سے ہیں، تو اس کا توڑ بھی یہی ہے کہ اس مہینے میں بطور خاص بندہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. اور اس میں بطور خاص سورہ علم نشرہ ہے، اور سورہ علم نشرہ کے آخر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا. تو اس آیت کا اکثر ورد کرنا چاہیے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تو جو ہے اللہ تعالیٰ آسانی کے اس کا مطلب ہی ہے. اچھا، سورہ علم نشرہ پوری پڑھیں یا وہ والی جو آپ آیت بتا رہے ہیں ان مع العسر یسرا؟ اس میں بہتر تو یہ ہے کہ پوری پڑھ لیں اور ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے. یا پوری آیت، پوری سورہ مبارکہ، اگر پوری سورہ مبارکہ نہیں بھی یاد تو اتنا یاد کر لیں، ایک آیت یاد کر لیں ان مع العسر یسرا. تو اس آیت کا ہی کم از کم ورد کرتا رہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ درود شریف. آپ جانتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تو ہر مشکل کی کنجی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا ہے. تو درود شریف کی بھی اس مہینے میں ضرور کثرت کرنی چاہیے. ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے جواب عنایت فرمایا. ناظرین، آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کر کے ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ العزیز آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہوں گی، ان کا جواب دیا جائے گا. آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے. اتنی دیر میں علامہ صاحب چونکہ ہمارے پاس سوالات بھی موجود ہیں، کالز بھی سٹارٹ کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم سوالات ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں. محمد معراج صاحب ہیں، ان کا تعلق گجرات سے ہے، کاروبار کرتے ہیں، لیکن کاروبار کے حوالے سے کافی زیادہ پریشان ہیں. تقریباً 6 ماہ سے ان کا کاروبار جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے. تو اس حوالے سے انہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے. یہ سر آج کل بہت ہی ایک زیادہ چونکہ ملک کی اکنامیکل کنڈیشن ایسی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے دوست احباب ہمارے پاس بھی روز آتے ہیں، کاروباری مشکلات جو ہیں وہ اس کا شکار ہیں. تو اس کے لیے بطور خاص ایک تو یہ ہے کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ،
استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ تو 70 مرتبہ ہر بندے کو ضرور ہی پڑھنا چاہیے۔ اور بطور خاص جو مالی مشکلات کا شکار ہے، جو کاروباری مشکلات کا شکار ہے، اس کو تو دن میں 2 دفعہ، صبح اٹھتے بھی استغفر اللہ و اتوب الیہ اور رات کو سوتے ہوئے بھی استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ 70 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو کاروباری مشکلات کا شکار ہو تو اس کو یا غنیو یا وکیلو، یہ اگر 1001 مرتبہ یا غنیو یا وکیلو کا کوئی بندہ ورد کر لے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی برکت سے بھی اس کے کاروبار میں ضرور بہتری آ جائے گی اچھا، انشاءاللہ۔ اس کا کوئی ٹائم فکس ہوگا؟ اس کا ٹائم فکس صبح پہلے ٹائم میں پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ایک شخص دکان کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صبح صبح جائے دکان پہ، تالا کھول کے سب سے پہلے اسی وظیفے کو پڑھے، 1001 مرتبہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور صبح پڑھنے میں ایک یہ بھی حکمت ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے اگر خدا نخواستہ صبح رہ گیا تو اس کے پاس باقی سارے دن کا چانس ہوتا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ صبح رہ گیا تو اب غلطی ہو گئی جی، اب جو مسنگ ہو گئی اب آج پڑھنا ہی نہیں، ناغا ہو گیا، نہیں۔ مطلب یہ بھی ہوتا ہے لوگوں سے، اگر ایک دن وظیفہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ پھر وہ اس کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا وہ جو تسلسل تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اور دیکھیں یہ وظیفہ جو ہوتا ہے نا، جب وہ بندہ کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے تو شیطان تو اس کو ہر ممکن روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ کسی طریقے سے پورا نہ ہو، اگر یہ پورا ہو گیا تو میرا کام تو خراب ہو جائے گا، تو وہ اس کو ہر ممکن نہ وہ روک رہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ اس کو جب بھی یاد آ جائے یا جب بھی موقع مل جائے، دن میں، شام میں، رات میں، اگر صبح پڑھنا تھا تو رات میں پڑھ لیں۔ اچھا اگر ایک دن ناغا بھی ہو گیا ہے تو اس کی اگلے دن قضا پڑھ لے، اگلے دن وہ ڈبل کر کے پچھلے دن کا پورا کر لے، تو مطلب وہ چھوڑنا نہیں۔ بلکہ بزرگ تو اس طرح کرتے تھے کہ ان کا کوئی اس طرح معمول، کوئی وظیفہ، کوئی ورد رہ جاتا تو وہ اگلے دن ڈبل پڑھتے، تاکہ شیطان آئندہ کے بعد ہمیں نہ روکے کہ یار اگر آج میں نے ایک دفعہ روک دیا تو کل اس نے 2 ڈبل پڑھ لینا ہے، تو یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے گا۔ تو اس لیے مطلب اس کو چھوڑنا نہیں، یہ نہیں ناغا ہو گیا تو ناغا ہو گیا، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ اس کو اگلے دن ڈبل پڑھے، یا کم از کم اگلے دن بھی وہ پچھلے دن والا بھی قضا کر کے ساتھ پڑھ لے، اگلے دن کا بھی پڑھے اور پچھلے دن کا بھی پڑھے۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت۔ ناظرین، یہ اکثر ہم چیزیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور لوگ اس طرح کی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں کہ وظیفہ اگر آپ سے ایک دن نہیں پڑھا جا سکا تو پھر اس کا کیا حل ہوگا۔ تو بڑا سادہ سا ہے کہ آپ سے اگر چھوٹ گیا ہے تو آپ وہ جو تعداد ہے وہ اگلے دن پڑھ لیں۔ اور ایک دوسرا طریقہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ ڈبل کر کے پڑھیں، تاکہ آئندہ جو ہے وہ ایک تو شیطان اس کو بھی آپ سزا دیں، کیونکہ جتنی آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے اس کے دل کے اندر اتنی ہی جیلسی ہوگی، اتنی اس کو تکلیف محسوس ہوگی۔ تو آپ اللہ کا ذکر کر کے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر واضح فرمایا گیا کہ جو شیطان ہے یہ آپ کا کھلا دشمن ہے، اور یہ یہی چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں۔ لیکن جب شیطان نے اجازت مانگی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے اجازت دے کہ میں اب اس جو تیرے بندے ہیں ان کو دین سے تجھ سے دور کروں گا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا تھا کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ وہ جو بندے ہیں تیرے مخلص بندے ہیں ان کو میں نہیں دور کر سکوں گا۔ تو مخلص بندوں کا جو شعار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو اپنا تعلق ہوتا ہے وہ مضبوطی سے جوڑ لیتے ہیں۔ اگر کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بزرگوں نے بڑے طریقوں کے ساتھ عبادات ریاضات کی ہیں۔ کوئی کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھتا، کسی نے جناب وظیفے جو ہیں وہ پوری پوری رات وظائف کرنے، اور کسی نے جناب سارا سارا دن اللہ رب العزت کی یاد کے اندر گزارنا، کہ وہ بتاتے تھے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، ہماری جو تخلیق کا مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ علامہ صاحب ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے، طلعت فاطمہ ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی سحر نام ہے، ان کے حوالے سے پوچھا ہے کہ وہ موبائل میں رہتی ہیں اور حافظہ ان کا کمزور ہے، تقریباً ان کی کوئی عمر 14-15 سال ہے۔ اس حوالے سے بھی بتائیے گا، ساتھ ہمارے کالر بھی ہیں ان کی بھی بات سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. ہماری بہن کا جو مسئلہ ہے وہ آپ بتا دیجیے اس کا حل. شاہ صاحب یہ تو اس وقت سمجھیں کہ یہ تو ایک آفاقی سا مسئلہ بن گیا ہوا ہے, یہ تو ہر گھر کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. یہ تو ہماری بہن نے پوچھا ہے, یہ تو ہر ہمارے سننے والے ناظرین کو اس بارے میں ضرور ہوگا. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احتیاط کی جائے. یاد رکھیں کہ انسان کے ذہن کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. جس طرح یہ ایک کپ ہے, اس کی کیپیسٹی ہے, اس کپ سے زیادہ اس میں پانی ڈالیں گے, چائے ڈالیں گے تو وہ باہر گرتی جائے گی, وہ نہیں. اسی طرح انسان کے ذہن کی بھی ایک کیپیسٹی ہے. جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جو فریش ٹین ایج میں ہوتا ہے اس کے ذہن کی کیپیسٹی ایک دن میں 100 سے 200 لفظ نئے یاد کرنے کی ہوتی ہے. اس سے زیادہ الفاظ اگر اس کو بتائے جائیں گے, سنائے جائیں گے تو وہ یاد نہیں کر پائے گا. پھر ایک اور چیز بھی یہاں پر ایک ہے کہ انسان جو دیکھتا ہے اس کو جلدی یاد کرتا ہے بجائے اس کے کہ جو پڑھتا ہے یا جو سنتا ہے. کیونکہ دیکھنے والی جو چیز ہوتی ہے, ویسے بھی اگر سائنٹیفکلی ہم دیکھیں تو لائٹ کی سپیڈ زیادہ ہے اور ساؤنڈ کی سپیڈ کم ہے. ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ بندے کے کان میں کوئی بولتا ہے, بتاتا ہے, لیکچر ہے, وہ دیر سے پہنچتا ہے, جبکہ ویژول پکچرز جو ہیں وہ جلدی اس کے دماغ میں اثر کر جاتی ہیں. تو اب یہ ویڈیو کیا بھی ہوتی ہے, ویڈیو بھی یہی ہوتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں اگر آپ 16 تصویریں اس کے بندے کے سامنے سے گزاریں تو وہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تصویر موو کر رہی ہے. تو ایک منٹ میں آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ تصویریں اس کے سامنے سے. اب وہ اس کی میموری جو ہوتی ہے ان ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کے فل ہو چکی ہوتی ہے. اب اس کے بعد اگر وہ کوئی پڑھائی کا یا وہ کوئی کام کرتا ہے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی اس کی میموری متاثر ہوگی اور وہ کہے گا میری یادداشت کمزور ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں احتیاط ضرور کریں. دوسری بات یہ ہے کہ حافظے کے لیے جو علماء اور انہوں نے بتایا ہے جو مجرب چیزیں ہیں, ایک تو کہتے ہیں کہ حافظے کے لیے نظر کا جو ہے حفاظت یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے تو آپ کا حافظہ بڑھتا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حافظے کے لیے جو بزرگ بتاتے ہیں وہ ہر نماز کے بعد ایسے سر پر ہاتھ رکھ کے یعنی دماغ پر ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی ہے یا قویو, یا قویو کا مطلب ہے طاقت والا, طاقت دینے والا. تو آپ اگر ہر نماز کے بعد اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر 11 دفعہ یا قویو پڑھیں تو اس سے انشاءاللہ تعالی ذہن مضبوط ہوگا اور حافظہ مضبوط ہوگا. تو لیکن اس کے ساتھ میں مین چیز کہوں گا, کیونکہ یہ آج کل آفاقی مسئلہ ہے, آج کل ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہر اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے, ہر بچے کا مسئلہ ہے, ہر بچی کا مسئلہ ہے. تو ساروں کو اس میں سب سے پہلی چیز احتیاط, موبائلز کو ٹائمنگ رکھیں, تھوڑا سا استعمال کریں اور وہ بھی پہلے اپنا سبق یاد کریں, اس کے بعد سے موبائل دیکھیں. دوسری چیز اپنی نظروں کی حفاظت, اور تیسری چیز جو میں نے آپ کو وظیفہ بتا دیا کہ یا قویوں کا ورد وہ ضرور کریں. اور بادام بھی کھا لیں ساتھ, تو یہ بھی اچھا ہے, کوئی اخروٹ کھا لیں یہ بھی دماغ کے لیے اچھے ہوتے ہیں. تو سونف بادام, اخروٹ, ان چیزوں کا پہلے تو لوگ ہمارے بڑے جو تھے, بزرگ جو تھے, وہ پڑھنے والے بچوں کو ان کا کوئی مکسچر بنا کے دے دیتے تھے. سونف اس میں مشری ڈال دیتے تھے, بادام ڈال دیتے تھے, اخروٹ ڈال دیتے تھے, اس کا ایک مکسچر, تو وہ روزانہ صبح دودھ کے ساتھ اگر لے لیں تو وہ بڑا آج اچھی کے بات ہے. تو بچے یا لوگ اس طرح کی چیزیں پسند ہی نہیں کرتے. دوسرا جو موبائل چھڑوانے کا وظیفہ ہے, عادت, وہ بھی بتائیں. جی جی, یہ شاہ صاحب جو ہے یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بچے پسند کرتے ہیں نا, اگر ان کا مکسچر بنا لیا جائے نا, تو جیسے کھیر ہے, جیسے سویاں ہیں, جیسے ان کے اوپر ایک چمچ اس طرح کی چیزوں کی ڈال کے تو ان کو دے دیا جائے تو وہ بچے کھا لیں. موبائل چھڑوانے کا وظیفہ تو شاہ صاحب اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے. اصل میں ہم لوگ اتنے کو موبائل کے عادی ہو گئے ہیں اور اتنی کو ہر چیز کو ہماری کو آن لائن کرا دے گا, ضرورت بنا دیا گیا. شاپنگ دیکھیں آن لائن ہو گئی ہے, اور ہر چیز, ہر آپ کے میتھ سے لے کر اسلامیات سے لے کر آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہے تو سب سے پہلے آپ موبائل اٹھاتے ہیں, گوگل کرتے ہیں. تو اس کی تو اتنی عادت ہو چکی ہے
تو اس کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ بندے کو ہمیں دوبارہ ان چیزوں پرانی چیزوں کی طرف جانا پڑے گا، دوبارہ قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، تلاوت کی عادت بنانی چاہیے، اور سب سے مین بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو موبائل چھڑوانے کا طریقہ یہ ہے کہ موبائل کا ٹائم رکھیں، کہ موبائل کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رکھ لیں کہ میں نے 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک موبائل استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ میں نے موبائل نہیں استعمال کرنا، ورنہ تو شاہ صاحب فی زمانہ موبائل سے تو جان چھڑانی بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط سبحان اللہ، مستقیم، سبحان اللہ، بالکل بالکل بالکل، یہ اس بالکل کی آپ ایک مخصوص تعداد کر لی جائے جی جی اور اس کو پڑھ لیا جائے تو یہ بھی جی، میرے خیال سے اس سے بڑا افاقہ ہو سکتا ہے۔ بالکل بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کے سوالات شامل کر رہے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کال بھی آپ کی جو ہے وہ پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ علامہ صاحب، کچھ اور بھی سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کا انداز ہے۔ عکاشہ ہیں، رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، بی ایس سی کر چکی ہیں، اور ایک تو ان کی جاب کا بھی مسئلہ ہے، جاب کرنا چاہتی ہیں، جاب بھی نہیں کوئی سلسلہ بن رہا، اور ساتھ رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، تو انہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے۔ جی، کاشا نام بتایا؟ جی کاشا، تو یہ رشتے کے حوالے سے اگر پریشان ہیں تو ان کو میں 2 وظیفے بتا دیتا ہوں۔ ایک تو قرآن مجید کے ایک آیت کا حصہ ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، بے شک تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ روزانہ 313 دفعہ گن کے اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکے کھلا پڑھیں، 313 دفعہ تو لازمی پڑھیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور اس کے علاوہ باقی جتنا ہو سکے وہ پڑھیں۔ تو جن دنوں میں نماز نہیں بھی پڑھی ان دنوں میں بھی یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دعا ہے، تو یہ روزانہ ہے، اس میں ناغہ نہ کریں، تو انشاءاللہ جلدی اللہ پاک کرے گا کہ کوئی نہ کوئی بہتری کی خبر مل جائے گی۔ مطلب ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، جو لوگ جادو کرتے ہیں کیا یہ لوگ مسلمان رہ جاتے ہیں یا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے ختم ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ قرآن پاک میں پہلے پارے کے اندر اس حضرت سلیمان کا جہاں پر ذکر کیا گیا کہ 2 فرشتے جو بھیجے گئے تھے بطور فتنہ، بطور آزمائش، اور لوگوں کو وہ لوگ ان سے جادو وغیرہ سیکھتے تھے، تو وہاں پر وما کفر سلیمان اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ جو جادو کرنے والے لوگ ہیں یہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق رہ جاتا ہے یا اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، اس کو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو اس کا ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر بتا دوں تو وہ بڑا میرا خیال ہے جی ایزی سی اس کا جواب سمجھ آ جائے گا اور ٹھیک سے سمجھ آ جائے گا۔ جادو اصل میں کیا ہے؟ جادو اصل میں شیطان سے مدد مانگنے کا نام ہے۔ اچھا، ہاں جی، جتنے ہمارے روحانی عملیات یا یہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا ہے۔ دعا ہم جتنی کرتے ہیں، اور یہ جو میں نے ابھی رشتے کے لیے بتایا یہ بھی دعا ہی ہے، ربی لا تذرنی، اے اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، جتنی میں نے پہلے بتایا یہ جتنے بھی وظیفے ہوتے ہیں یہ اصل میں اللہ سے مدد مانگنا ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کو چھوڑ کر شیطان سے آپ مدد مانگ رہے ہیں جادو کے ذریعے سے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ تو کھلا شرک ہو گیا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں اور اس کو مدد حقیقی سمجھ رہے ہیں، تو یہ تو کھلا کھلا کفر ہو گیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جادو کرنے والا کافر، جادو برحق ہے لیکن کرنے والا کافر ہے۔ جو کروانے والا ہے وہ بھی کیونکہ وہ بھی شیطان سے مدد لے رہا ہے۔ آج لیکن کل اس کو پتہ تو نہیں نا اس ہوتا، کو پتہ نہیں ہوتا، کیا یہ تو جس طرح ہم بتا رہے ہیں۔ لیکن سر شاہ صاحب میں عرض کروں گا کہ دیکھیں ایک علم ہے، علم الفرائض، جو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمارے پاس کئی خواتین آتی ہیں، کئی لوگ آتے ہیں جو اپنی کسی خواہشات کی تکمیل میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ وہ بیچارے کہتے ہیں کہ بائی ہک اور کروک کسی بھی قیمت پر ہمیں کسی عالم صاحب کے پاس جائے، کسی عامل کے پاس جانا پڑے، کسی جادو کے والے کے پاس جانا پڑے، جی میرے یہ کام ہونا ہی ہونا چاہیے ہر صورت میں، چاہے جو۔ اب وہ جب اس کام کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ صحیح غلط کا فرق بھی بھول جاتے ہیں،
اور پھر وہ جادو بھی کروا لیتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں, اس چیز کا علم حاصل کرنا بھی لازم ہے ہر بندے پر کہ کن باتوں سے بندہ مسلمان رہتا ہے اور کن باتوں سے بندہ مسلمان نہیں رہتا. تو اسی طرح جادو کرنے والا, جادو کروانے والا, یہ ہر بندے کو مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ وہ شیطان سے مدد ہے. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر جب بھی آپ کسی اور سے مدد مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا اور یہ کفر ہو جائے گا اور یہ کرنے والا بندہ کافر ہو جائے گا. جادو کرنے والا, جادو کروانے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں اگر کروانے والے کو نہیں پتا ہے. اس کا حل سر یہی ہے کہ اللہ نے سیدھا راستہ بھی آپ کو بتا دیا ہے, الٹا راستہ بھی بتا دیا, ہر بندے کو صحیح کا بھی پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مفتیان کرام ہیں, پیران عظام ہیں, وہ سارے بندوں کو اللہ کی طرف ساتھ جوڑنے کے لیے ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ لوگوں کو وظائف بتاتے ہیں, دم کرتے ہیں, تعویذات دیتے ہیں, وہ سارے اس لیے. لیکن دیکھیں نا, یہ سمپل سی بات ہے. کال ہے, کال لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی بات جو ہے اس کو مکمل کر لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں مبین بات کر رہی ہوں گجرات سے. جی اپنا مسئلہ بتائیے گا. جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا 2-3 ماہ پہلے رینٹ کے مکان پہ آئے ہیں, تو انہوں نے خود ہی ہمیں نا بلایا تھا. ٹھیک ہے. تو جن کے مکان میں رہ رہی ہیں نا وہ فیملی باہر ہے, اور دوسرے بھائی جو نا وہ ان کا رینٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا آپس میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمیں نا حل ہی کرنے کو کہہ رہے ہیں. تو کون جو باہر رہتے ہیں وہ, یا جو آپ سے رینٹ لیتے ہیں وہ والے؟ نہیں, جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. باہر والوں سے بھی بات نہیں ہوئی, تو کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں, مان جائیں. ٹھیک ہے. آپ کے جو گھر کے بڑے ہیں ان کا نام بتائیے. جی میرے خاوند کا نام ہے نوید عالم. اور ان کی والدہ کا نام؟ معروف جان. اچھا, یہ جن کا مکان ہے جو آپ کو اٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں, ان کا نام بھی آپ کو معلوم ہے؟ ہاں جی, ان کا نام ظفر ہے, لیکن وہ فوت ہو گئے ہیں, اور اس کی بیوی ہے اور بچے ہیں. جی ان کا نام, جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ مکان چھوڑ دیں, ان کا نام بتائیں. ان کا نام ہے منان, ان کا بیٹا. ٹھیک ہے. اور اس کی والدہ کا نام بھی آپ کو معلوم ہوگا؟ والدہ کا نام نہیں معلوم, ذہن میں نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کو علامہ صاحب بتاتے ہیں. مفتی صاحب بتائیے ان کا حل کیا ہے. جی یہ یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یہ 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں, دن میں بھی اور رات میں بھی. یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اسباب کو پیدا کرنے والے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا, اور ان کے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کا سبب پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے محترمہ, یہ آپ کو آسان سا وظیفہ بتایا گیا ہے, لیکن آپ اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں, اور اللہ رب العزت کے حضور روزانہ جو ہے وہ التجا کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کے حق میں جو بہتر فیصلہ ہوگا اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور آپ کی خصوصی مدد فرمائے گا. علامہ صاحب حل بتا رہے تھے آپ کہ اگر کوئی انجانے میں جادو کروا لیتا ہے تو جی میں آپ کو ایک بات یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں, رزق کمانے کے بھی 2 طریقے ہیں. آپ دکان کرتے ہیں, دکان پہ بھی, نوکری کرتے ہیں, نوکری پہ بھی, تو اس میں کچھ حلال ہوتا ہے کچھ حرام. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے مطابق کریں تو وہ حلال ہوگا, اور اگر صحیح طریقہ چھوڑ کے غلط طریقے سے جائیں گے, چاہے آپ دکان پہ ہیں, آپ غلط طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافع کو جائز رکھا ہے, سود کو حرام کیا ہے, تجارت کو حلال کیا, سود کو. اب مقصد پیسہ کمانا ہی ہو تو وہ کہ چاہے تجارت سے ہو چاہے سود سے ہو, تو لیکن اس میں فرق ہے حلال اور حرام. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مدد میں اس طرح جو عملیات ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعائیں ہیں, یہ حلال ہیں, یہ جائز ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اور اگر بندہ شیطان کی طرف جائے گا تو پھر یہ حرام ہے, اور پھر یہ. اور انجانے میں اگر کسی نے کر لیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, انجانے میں مجھ سے جو غلطی ہوئی, مجھے پتہ ہوتا کہ یہ کرنے سے کفر ہو جاتا ہے تو وہ میں کبھی نہ کرتا. تو توبہ کرے, کلمہ شریف پڑھے, اور آئندہ کبھی بھی یہ کام نہ کرنے کا عہد کرے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ایک تعالیٰ اور چیز بھی اسی آیت کے اندر ایک حصہ ہے کہ وہ جو لوگ جب جادو سیکھتے تھے تو وہ سیکھتے تھے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی کیسے ڈلے, اور وہ انہوں نے جو قرآن پاک نے بھی اسی بات کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور آج بھی ہم دیکھیں تو اکثر اوقات
یہ دیکھنے کو ملتا ہے یا لوگوں کی جب باتیں سنتے ہیں اور ہمارے پاس چونکہ یہ باتیں آتی رہتی ہیں, لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں, تو اکثر یوں ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی, کوئی اچھا جوڑا ہے, خوش رہ رہا ہے, تو درمیان میں کوئی نہ کوئی حاسد آئے گا تو وہ کوئی نہ کوئی گھر سے باہر بازار جاتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی عامل کے پاس پہنچے ہوتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ شریعت میں کسی کے گھر میں لڑائی ڈلوانا یہ کیسا عمل ہے؟ سر یہ ایک مشہور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اس میں شیطان سے ایک دفعہ شیطان وہ اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے, اور جو شیطان میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلواتا ہے وہ اسے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی وہ ابتدا ہے جہاں سے بہت ساری برائیوں کا اور بہت سارے گناہوں کا رستہ کھل جاتا ہے. اور میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے, وہ جناب ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں, پھر خاوند ادھر ادھر دیکھتا ہے, بیوی ادھر ادھر دیکھتی ہے, پھر وہ ایک گناہوں کا لامتناہی سلسلہ دونوں کے درمیان شروع ہو جاتا ہے. پھر آگے بچے ہیں, وہ بچے جو ہیں ان کی نفسیاتی طور پر آپ ان بچوں کو کبھی پوچھ کر دیکھیں کہ جو بچے اس طرح کے ماحول میں گرو کرتے ہیں کہ جن کے والد اور والدہ کی آپس میں لڑائی تھی, تو وہ بیچارے ساری عمر ایک نفسیاتی اذیت کی کیفیت میں رہتے ہیں اور کبھی بھی وہ ایک سٹیبل اور اچھے انسان, معاشرے کے لیے فائدہ مند انسان نہیں بن پاتے. تو یہ جو ہے نا یہ بڑا سخت گناہ ہے, بڑا سخت گناہ ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے میاں بیوی کے درمیان آپس میں جو ہے وہ لڑائی پیدا کرنے کے. آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ سے کس قدر منع ہوا ہے. قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت. لیکن ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو بندہ کسی میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو اور ان کو صلح کروانے کے لیے اگر کوئی تھوڑی سی ایسی بات کر بھی دیتا ہے تاکہ ان دونوں میں ایک دوسرے میں جو رنجش ہے کہ ایک کو کہہ دیا کہ نہیں وہ تمہاری بیوی تو تمہیں بڑا یاد کرتی ہے, یا وہ تو تم سے صلح چاہتی ہے, یا وہ تو تمہیں بڑا وہ کرتی ہے, مس کرتی ہے, اور اسی طرح شوہر کو جا کے کہے, اگرچہ بیوی نے نہیں کہا تو وہ اس کو جا کے کہے کہ یار وہ تمہاری بیوی تو گھر واپس آنا چاہتی ہے, وہ تو تمہیں اتنا پیار کرتی ہے, وہ تو تمہیں اتنا یاد کرتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو میاں بیوی کی صلح کروانے کے لیے اس طرح کوئی بندہ اگر ایسی بات کر بھی دیتا ہے جو حقیقت نہیں ہے بلکہ ان کا دل کو رغبت دلانے کے لیے اور ان کو قریب جوڑنے کے لیے اگر کوئی ایسی بات کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے. بالکل بالکل, ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, بڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں نام بتانا ضروری ہے؟ ہاں ہاں بتائیں. چلے میں اپنا مسز بتا دیں کہ میں کس فلاں مسز, یا اپنے بیٹے کا نام بتا دیں کہ فلاں کی والدہ بول رہی ہوں, کوئی تو تعارف کے لیے. چلے بیٹا تو نہیں ہے, موسما کی ماما بول رہی ہوں. جی ٹھیک ہے. اور میں نے نا یہ پوچھنا ہے کہ ہماری زمین ہے, ٹھیک ہے, اس پہ قابض ہے, اس پہ قابض ہیں لوگ, ٹھیک ہے. ویسے وہ اربوں کی ہے لیکن چند مرلے جو ہے وہ بک رہی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی کہ کیا وہ زمین ہماری ہمارے حق میں بک جائے گی, ہمارے حق میں آ جائے گی؟ اچھا, آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو وظیفہ بتا دیتے ہیں, چونکہ اس کے لیے جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں ایک باقاعدہ استخارے والا معاملہ ہے. آپ کو وہ طریقہ بھی بتا دیتے ہیں, آپ پھر خود ہی عمل بھی کر لیجئے گا اور ساتھ وظیفہ بتا دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے جی. اچھا اچھا میری جی جی. اچھا ایک اور بات ہے کہ بس آپ جو میں نے آپ کو نام بتانا آپ وہ بے شک نہ کریں, میں یہاں سامنے بیٹھی ہوں کیونکہ نامی گرامی لوگوں کے پاس ہے زمین. ٹھیک ہے, نہیں میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں, اس حوالے سے آپ کو حل بتا دیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بس زمین والا جو ہے چیز وہ جی. علامہ صاحب بتائیے کہ یہ کیا عمل اختیار کریں اور ساتھ کیا پڑھیں کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے؟ یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ استخارہ کریں, استخارہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ 2 رکعت نماز رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں
اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا کر لیں. استخارہ کی دعا آپ گوگل کریں گی آپ کو بالکل آسانی سے مل جائے گی, دعا استخارہ. تو 2 رکعت نفل پڑھ کے وہ استخارہ کریں اور استخارہ کر کے آپ سو جائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ خود آپ کی رہنمائی کر دے گا. 1 دن کریں, 2 دن کریں, 3 دن کریں, اور 3 دن کرنے کے بعد آپ کو ایک چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ مجھے یہ زمین بیچنی چاہیے یا نہیں بیچنی چاہیے. اور اگر آپ کو سمجھ نہ بھی آئے تو آپ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری بہتری ہوئی بکنے کی تو فوراً گاہک لگ جائے گا, سودا ہو جائے گا اور وہ بک جائے گی. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری نہ ہوئی تو آپ لاکھ کوشش بھی کرتے رہیں گے تو وہ بہتری نہیں ہوگی وہ اس میں. تو استخارے کی دعا آپ ڈھونڈ لیں. استخارے کی دعا اگر نہ بھی آپ کو ملے تو سادی سی بات ہے, آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے رات کو سونے سے پہلے, اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے تو دعا یہی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم جاننے والا ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ زمین کو بیچنا میرے لیے بہتر ہے یا نہ بیچنا میرے لیے بہتر ہے. اگر اس زمین کو بیچنا میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے, اور اگر اس زمین کو بیچنا میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو خود ہی کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے کہ یہ میرے لیے جو بہتر ہے وہ ہو جائے. تو آپ اردو میں, پنجابی میں, اپنی مادری زبان میں اس طرح کی دعا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہی دعا استخارہ ہے, جو استخارے والی دعا ہے, یہی باتیں وہ عربی میں ہیں. آپ یہی باتیں اردو میں بھی کر سکتے ہیں, پنجابی میں بھی کر سکتے ہیں. تو 3 رات آپ مسلسل یہی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی مدد مانگ کے آپ سوئیں تو انشاءاللہ اگر بہتری ہوئی تو وہ ہو جائے گی سیل, اگر بہتری نہ ہوئی تو وہ پھر علامہ صاحب ایک کال لے لیتے ہیں جی. پھر انشاءاللہ العزیز حوالے سے مزید آپ سے رائے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی اکرم صاحب مسئلہ بتائیے. جی میری نا پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے تو میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, دوبارہ شادی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, آپ کی ایج کتنی ہو چکی ہے؟ میری 45 سال. اچھا, اور اپنی والدہ کا نام بتائیے. رشیدہ بیگم. ٹھیک ہے, چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں. علامہ صاحب ایک تو جو پچھلا ہمارا سوال جاری تھا اس حوالے سے آپ رہنمائی فرما رہے تھے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ محترمہ پڑھتی رہیں, اور ساتھ ان کا بتا دیں کہ ان کی جو وائف تھی وہ وصال کر چکی تھی تو ابھی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں بچوں کے حوالے سے, تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ان کو ایک تو ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا رقیبو یا مجیبو, یا رقیبو یا مجیبو, اس کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کو بہتر اسباب پیدا فرما دے گا. اور وہ جو ہماری محترمہ تھی جنہوں نے زمین کے حوالے سے کال کی تھی, تو جی جی میں چاہ رہا تھا کہ انہیں کوئی وظیفہ بھی بتا دیں آپ. ہاں جی, اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کی زمین کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ یا حل المشکلات, یا حل المشکلات, یا حل المشکلات, یہ 313 دفعہ کم از کم روزانہ گن کے, اور 313 دفعہ کے علاوہ جتنا بھی وہ پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھیں. یا حل المشکلات, اس کا ترجمہ ہے اے مشکلات کو حل کرنے والے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اس صفت سے ان کو یہ پکاریں. ماشاءاللہ. محترمہ آپ کی رہنمائی فرمائی گئی ہے, آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گی تو اللہ رب العزت بڑا آپ پر خصوصی فضل و کرم فرمائے گا اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ دور فرما دے گا. اور ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ وظائف ہم سے پوچھتے ہیں تو آپ نہیں یاد کر پاتے تو ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے کوہ نور ڈیجیٹل, آپ وہاں پر پروگرام سرچ کریں, جس دن آپ نے سوال پوچھا ہو وہ ڈیٹ ساتھ مینشن کریں اور ساتھ پروگرام کا جو نام ہے وہ سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے بھی یہ وظیفہ جو ہے وہ مل جائے گا. علامہ صاحب چونکہ ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اکثر اوقات کچھ لوگ جس طرح کہ ہم جادو کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو نوری علم سے وہ آغاز کرتے ہیں, بتاتے ہیں, پھر جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام جلدی ہو جانا چاہیے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام جلدی ہو جائے تو آپ کا جو حل ہے وہ جادو کی صورت میں ہے, کیونکہ یہ آپ پر کالا جادو ہوا ہے یا فلاں جادو ہوا ہے تو جادو کی کاٹ جادو میں ہوتی ہے. تو کیا جادو اگر کسی پر ہوا ہے تو اس کو توڑنے کے لیے جادو کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ جادو کی گارڈ صرف جادو کے ہی ذریعے.
اللہ ٹھیک ہے، تعالیٰ نے ٹھیک کوئی ہے، علامہ صاحب ایسا کال بھی ساتھ لے لیتے ہیں. جی پلیز. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. سلام جی کون اور کہاں سے؟ جناب، میرا نام محمد ریاض، جی میں تو گوان پورے سے بول رہا ہوں. جی مسئلہ بتائیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 7 ماہ سے ایک دکان لی کرائے پہ، اچھا تو وہ ویسے بند پڑی ہوئی ہے. جب بھی میں دکان کھولنے کی کوشش کرتا ہوں میرے کوئی نہ کوئی جسمانی مسئلہ بن جاتا ہے. گھٹنوں میں درد، کمر میں درد ایسے ہو جاتا ہے. آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری عمر تو اپنا 63. ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں اپنی والدہ کا نام بتائیں. جی خورشید بھی تھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ یا سلامو، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا سلامو، اے سلامتی دینے والے. ٹھیک ہے، تو یہ یا سلامو کا ورد آپ کثرت سے کریں. روزانہ ہو سکے تو 500 دفعہ روزانہ پڑھ کے اس کے علاوہ کھلا پڑھیں، اور جب بھی وہ دکان کا کام شروع کریں یا اس طرف جائیں تو یا سلامو کا ورد کثرت سے کرتے رہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ اس کی برکت سے آپ کی جو بیماری یا پریشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے گا اور کاروبار میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. انشاءاللہ العزیز. مفتی صاحب آج آپ نے وقت عنایت فرمایا، آپ کا تہ دل سے میں شکر گزار ہوں. اللہ رب العزت آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین آپ میں بھی جتنے لوگوں نے سوالات کیے، ہمیں کالز کی، سب کا تہ دل سے ممنون و متشکر ہوں. اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ نے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مفتی صاحب دعا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ کریم، تو قادر ہے، تو کریم ہے، تو مالک الملک ہے، ساری بڑائیاں تیرے لیے ہیں. ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مصیبت کا حل تیرے پاس ہے. اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کریم جتنے بھی آج سائلین نے ہمارے پروگراموں میں کال کی ہے اللہ کریم تو سب کی مدد فرمانے والا ہے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے. جمیع بنی نوع انسان کی مشکلوں کی آسان فرما دے. جتنے بھی لوگ ہمارے ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، اے اللہ سب کی مدد فرما دے. ملک پاکستان کی خیر فرما دے. پاکستان کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے. اے اللہ کریم دنیا میں بھی خیر عطا فرما دے، آخرت میں بھی خیر عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.